बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़। सदर ममलिकत ने ख़त लिख दिया है। सदर ममलिकत ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब तशरीफ़ लाइए और आके बताइए कि आप इंतखाबात की तैयारी क्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन और आप तशरीफ़ लाएँ 20 फरवरी को, क्योंकि आपको पहले भी ख़त लिखा गया था लेकिन आपने उस ख़त का जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की और ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है और बेहिसी की अलामत है ये आपकी तरफ से कि एक आइनी जिम्मेदारी और जो चीफ सुप्रीम कमांडर और सदर ममलिकत सरबराह ममलिकत आपको ख़त लिख रहे हैं लेकिन आप उसका जवाब देने का भी के लिए भी रवादार नहीं है। इसलिए आप तशरीफ़ ले आइए, मुशावरत कीजिए ऐवान सदर और आके बताइए आप क्या कर रहे हैं और आपकी मुशावरत के बाद, आपकी ब्रीफिंग के बाद फिर तारीखों का तयन किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। ये है वो मामला जो कि आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन शिकनी का अड्डा बना हुआ है, आइन शिकनी का अड्डा। और जितने भी गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात हैं और इलेक्शन को धांधली ज़दा करना है, और खा वो सेनेट का इलेक्शन हो, खा वो ज़िमनी इलेक्शन हो, जो कुछ भी करना हो, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए वो गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। फवाद चौधरी के मुंह पे पर्दा चढ़वाया इसीलिए कि कोई और बोले ना, लेकिन ये मामला रुकने वाला है नहीं। उसके बाद इस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन शिकनी का अड्डा बना हुआ है कि कल कोर्ट रूम में जब हुआ, कोर्ट रूम में जब जो ही इलेक्शन का तस्करा आया कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने के आप पाबंद हैं, तो उन्होंने जाके एक वावेला खड़ा कर दिया कि हो ये तो हमारा सारे का सारा प्लान ही खराब हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज ओपन कोर्ट में ये बात हो गई है, इसको रोकें। और उसके बाद वो एडवांस जो रिकॉर्डिंग के टोटे जोड़े हुए थे, वो एक सरकारी तौर पे एक फेडरल मिनिस्टर ने वो ऑडियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जारी किया, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया को अपने लाइक माइंडेड लोगों को दिया गया। और उसके बाद कल टॉक शोज करवाए गए, और वो इसीलिए कि जुडिशरी पे भी हमला आवर हुआ जाए और जुडिशरी को भी दबाया जाए कि आपने इस तरफ नहीं आना, ये सिलेक्शंस का खेल जो चल रहा है इसकी तरफ नहीं आना, ये सारे का सारा सिस्टम हमारे शिकंजे में है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, उन सब ने 14 जमाती इत्तेहाद जो है बस वो इस सारे काम में लगा हुआ था। लेकिन सदर ममलिकत ने खत लिख दिया है और सदर ममलिकत ने 20 फरवरी को बुला लिया है। अब देखते हैं कि जनाब मुंशी साहब क्या कहते हैं, चीफ मुंशी का क्या रद्द अमल होगा और क्या वो सदर ममलिकत के खिलाफ भी कोई बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने आपको बताया था कि फैसल वाडा साहब जो आए हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज बहुत प्यार मोहब्बत से उनके साथ मिल रही है, पीपल्स पार्टी भी मिल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, मीठी मीठी गुफ्तगू हो रही हैं, अच्छे अच्छे टॉक शोज में आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि सदर अलवी साहब पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। और इनका ख्याल था कि प्रेसिडेंट अलवी जो हैं, सदर ममलिकत और ईवान सदर जो है वो लर्ज जाएगा, लेकिन वो अपने काम कर रहा है और वो करता रहेगा मेरी इत्तला के मुताबिक। बहरहाल जी, एक तो ये स्टेप हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज फिर जो कल ऑडियोज रिकॉर्ड की गई थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और कल एक फेडरल मिनिस्टर ने, राणा साहब ने ये काम किया और उसके बाद टॉक शोज करवाए गए। आज फिर आगे जो है जो वफाकी वज़रा हैं वो आगे लेके इसको बढ़ रहे हैं कि ये इस पे जी सो मोटो होना चाहिए, इस पे तहकीकात होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहकीकात करनी चाहिए। तो लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि गुलाम महमूद डोगर साहब का मामला आया, वो फुल बेंच ने आज सुना, 3 मेंबर्स बेंच ने, और गुलाम महमूद डोगर साहब को बहाल कर दिया गया है। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीर बख्तर साहब और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब, तीनों का मुत्तफ़िक़ा फैसला, और गुलाम महमूद डोगर साहब हो गए हैं बहाल। अब गुलाम महमूद डोगर साहब के केस का पीछा क्यों कर रही थी गवर्नमेंट, क्या उसमें इसमें दिलचस्पी क्या है गुलाम महमूद डोगर साहब की? उनके क्योंकि अफसरों के मामलात आते रहते हैं, मुकदमात आते रहते हैं, अदालतें फैसला करती हैं, लेकिन खास तौर पे इस केस का पीछा क्यों किया जा रहा था? वो इसलिए किया जा रहा था कि गुलाम महमूद डोगर साहब इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हटाया इसलिए गया था कि वो इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हो रहा है उस DIT के सरबराह हैं, और उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी है और उनकी तहकीकात कर रहे थे, इसलिए उनको
ہٹایا جانا بڑا کیونکہ نگراں حکومت نے آ کے سب سے پہلے انہی کو ہٹایا اور اس کی جگہ پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نئی GIT بنا دی. وہ معاملہ بھی عدالت میں چل رہا ہے کہ ایک پنجاب گورنمنٹ کی آلریڈی GIT بنی ہوئی ہے اور وہ تحقیقات کر رہی ہے اور انیشیل رپورٹ سبمٹ کر چکی ہے, انیشیل چلان آ چکا ہے, تو اب دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں GIT بنانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ وہ سارے ثبوت جو ہیں وہ مٹانا چاہ رہی تھی مبینہ طور پہ, جو کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں. اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا, بہت سارے نام انہوں نے لیے تھے, تو یہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے غلام محمود ڈوگر صاحب کو اپنے عہدے پہ بحال ہونے سے ہر صورت میں روکنا تھا, اور اسی لیے کل ہنگامی طور پہ ایک وجہ غلام محمود ڈوگر کی تھی. دوسری, جب چیف منشی نے جا کے بتایا تھا کہ جناب ادھر تو ہمارے کا سارا پلان ہی خراب ہو رہا ہے اور اس لیے کچھ کریں, اور اس کچھ کرنے کے بعد کیونکہ 90 روز میں الیکشن, ایک طرف صدر مملکت یہ کام کر چکے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ دیا اور انہوں نے بلا لیا 20 فروری کو. دوسری طرف آج بھی غلام محمود ڈوگر صاحب والے بینچ میں بھی اب جو تیسرے آنریبل جج اضافہ ہوا جسٹس منیب اختر صاحب کا, انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے 90 روز کے اندر اندر آئینی تقاضا, آئینی ذمہ داری, اس کو ہم اس وقت ٹیک اپ نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہم لیٹر لکھ چکے ہیں سو موٹو نوٹس کے لیے لکھا جا چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس لیے وہ آنریبل چیف جسٹس دیکھیں گے اور اس پہ کیا اقدام ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ایک ارلی ہیئرنگ کے ایک اور اپلیکیشن دے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تو سو موٹو نوٹس کے لیے آنریبل بینچ بھی آپ کو لکھ چکا ہے, اس لیے ہماری پیٹیشن بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ارلی الیکشن کی پیٹیشن فوری طور پہ لگائی جائے, اور اس کے لیے بھی 20 فروری کا انہوں نے کہا ہے کہ 20 فروری کو وہ کیس سنا جائے. تو آج اور کل کا دن امپورٹنٹ ہے, دیکھتے ہیں اس ایشو کو کیسے ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے یہ کھیلا اس لیے جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو آئینی شکنجہ ان کے ارد گرد آ چکا ہے, کیونکہ اس آئینی شکنجے کو آئین شکنی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹریٹ میں, اس بلڈنگ میں, اور اس کو سب سپورٹ کر رہے ہیں 14 جماعتی اتحاد. اس میں ایک زرداری سب پہ بھاری بھی ہیں, شامل ہیں پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی. اب یہ کہتے ہیں الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کر دیں, الیکشن بھی ہم نے نہیں لڑنا, اس کی وجہ کہ لڑیں یا نہ لڑیں رزلٹ ایک ہی آنا ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. اس لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب معاملہ دو جگہ پہ, اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں. یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ان کو پتہ چل چکا ہے, عیاں ہو چکی ہے ان پہ کہ ہم اس سے فرار ممکن نہیں ہے. 90 روز کے اندر اندر الیکشن, اور یہ دو صوبے ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں کہ نہ خیبر پختونخوا سے ہم جیت سکیں گے 14 جماعتی اتحاد, اور نہ ہی پنجاب سے جیت سکیں گے. اور اس کی وجہ ہے کہ اگر مل کے بھی لڑتے ہیں تب بھی اور الگ الگ لڑتے ہیں تب بھی ان کو کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہونا. یہی ہے خوف اصل میں. اب آگے کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکی, خواہش ضرور ہے, کوشش ضرور ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے, آج انہوں نے وزراء نے ایک کمپین چلائی اور انہوں نے کہا کہ کل تو ٹاک شوز کروائے, جو آڈیو والا معاملہ تھا کہ جی آڈیوز کے سلسلے میں اب اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, اور چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ کارروائی کروانا چاہتے ہیں. بالکل کروائیں, آپ قانون کے مطابق چلیں. لیکن یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, جو میرے پاس اطلاعات ہیں, اب یہ چیز کھلنے والی ہے کیونکہ اینف از اینف, اور یہ جو آڈیوز ویڈیوز کا ریکارڈنگ کا دھندا جو ہے یہ اب کافی ہو چکا ہے, بہت ہی آگے حدود سے تجاوز کر چکا ہے, اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ جو ریکارڈنگ ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے فل کورٹ ہی بن جائے, اور ہو سکتا ہے لارجر بینچ بن جائے. یہ اس معاملے کیس کو کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے کوئی قومی سلامتی کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو قومی فرائض ہیں ادا کیے جاتے ہیں ان میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے, بلیک میلنگ کے لیے کیا جاتا ہے. ادھر سے یہ مختلف ریکارڈنگ کر کے ٹوٹے جوڑ کے رکھ لیتے ہیں, اور جو بوقت ضرورت ہو اور ایک دفعہ میڈیا ٹرائل شروع کروایا جاتا ہے. جبکہ جو حقیقی طور پہ آڈیوز ویڈیوز آ چکی ہیں جو سینٹ کے الیکشن میں آئیں, کس طریقے سے سودا ہو رہا ہے سینیٹرز کا, ایم این ایس کا خرید و فروخت ہو رہی ہے, ایم پی ایس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, سندھ ہاؤس میں میلہ لگا ہوا ہے,
اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ چیف الیکشن کمشنر نے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، نہ حکومت نے، اس پہ خاموشی رہی۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ کام آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوٹوں کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا، ادروائز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ بالکل ٹول بنا رہا ان کا۔ اور آج بھی جب بینچ کے سامنے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا تھا تو چیف الیکشن کمشنر صاحب آج نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ میری شان میں گستاخی کی گئی ہے، مجھے سپریم کورٹ نے بلایا ہے۔ آج نہیں گئے، آج سیکرٹری الیکشن کمیشن گئے۔ اس کے باوجود فل بینچ نے سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کو بحال کر دیا ان کے عہدے پہ، اور انہوں نے کہا جی آپ اپنا کام کریں، اور ان کا کیس ریفر کر دیا ایک اور ان کا ایک دوسرا جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ سن رہا ہے سیاسی بنیادوں میں تبادلے، ان کو بھی ریفر کر دیا، ان کے ساتھ کلب کر دیا جائے، تو اس کا بھی فیصلہ آئے گا۔ اور اسی دوران ان کا جو نوٹیفیکیشن معطل کر کے ان کو واپس بھیج دیا ہے لاہور کہ وہ جا کے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب یہ جو آڈیوز کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس پہ ایکٹ کریں، اس پہ اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں ایس جی ایس کوٹکنا کیس میں شہباز شریف صاحب کی آڈیو موجود ہے جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ، کہ جسٹس قیوم ملک صاحب آج وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کو سینیٹر سیف الرحمان کی بھی موجود ہے، ان کو جو حکم دیا گیا تھا جو جسٹس قیوم صاحب کو، وہ انہوں نے اس کی تعمیل کی تھی اور اس کے اکارڈنگلی ہوا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی گئیں، زرداری صاحب کو سزائیں دلوائی گئیں، بلاول بھٹو، زرداری صاحب یہ سب کچھ بھول گئے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یہ سارے کام کرتے ہوتے تھے اور جوڈیشری کو استعمال کرتے تھے۔ جسٹس قیوم صاحب بھی وفات پا گئے آج، اور جسٹس راشد عزیز صاحب پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ ان کی آڈیوز موجود ہیں، سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور یہ کیس اب ایک ہی دفعہ سارا کچھ کھلنے والا ہے۔ اور یہ سارا کام جو ہے وہ اس کیس کی زد میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب بآسانی آ جائیں گے، اور اس کیس کو اگر یہ آڈیوز ویڈیوز کا دھندا کھلا اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور اس کی تحقیقات کی، تو پھر یہ چیزیں کچھ بڑے پیمانے پہ کھلنے والی ہیں، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف اس کیس تک محدود رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو یہ ٹوٹے جوڑ کے بنائے گئے تھے، ایک آڈیو ریلیز کی گئی تھی پوری کی پوری، یہ بھی اور اس کے ساتھ رانا شمیم صاحب کو استعمال کیا گیا تھا، ان کا بھی بیان حلفی آیا تھا لندن میں، انہوں نے بھی معافی مانگ لی تھی۔ اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ریکارڈ ہوئی تھی وہ مرحوم ارشد شریف، شہید ارشد شریف نے اس کا اپنے خرچے پہ اس کا فورینسک کروایا تھا، اور وہ فیک ثابت ہوئی تھی، ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ اب معاملہ کھلنے والا ہے، اور یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے لائف ٹائم کے لیے ہو جائیں، اور ان کا بھی سیاسی کیریئر اسی میں ختم ہو جائے۔ یہ صرف کسی ایک معاملے تک اب محدود نہیں رہے گا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کم از کم لارجر بینچ اور زیادہ سے زیادہ فل کورٹ بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، کیونکہ اب آنریبل ججز کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بلیک میل صرف اور صرف انہی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ پہلے سابق چیف جسٹس مرحوم جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، سپریم کورٹ حملہ کیس مشہور و معروف، اور ججز کو خریدنے کے پاناما میں بھی یہی ہوا تھا کہ پاناما میں بھی ججز کو خریدنے کی کوشش کی گئی، پھر برائب کرنے کی کوشش کی گئی، پھر دھمکیاں دی گئیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر آنریبل ججز کو اس طریقے سے مافیاز کی طرح چلایا جائے گا اور مافیاز کی طرح ان کو دھمکیاں دی جائیں گی، تو پھر ہمارا عدالتی نظام، ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور عام لوگوں کا کیا ہوگا اگر یہ ہو رہا ہے آنریبل ججز کے ساتھ؟ اور ایک آئین جو ہے ہمیں زندگی کی حفاظت دیتا ہے، جان مال آبرو کی حفاظت دیتا ہے، ہماری نجی لائف کی کو کور دیتا ہے، تو وہ سارے کا سارا تو پامال ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔